बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर डिजिटल की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ एजाज अब्बासी और मेरे साथ मुर्तज़ा दुरानी साहब और अमर महबूब साहब तजिया कार बैठे हैं। नाजरीन, आज अनवार अल हक साहब अहमदाबाद के बाद पहली बार मेंबर के दौरे पर गए हैं और वहाँ कोई उनका खातर इस्तकबाल नज़र नहीं आया। हम इस मौजू पर बात करेंगे और ख़ास बात ये कि उन्होंने 2 रोज़ पहले एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो अपनी एहलिया के मकरूज़ हैं और अब उन्हें मजबूरी के आलम में एमएलए की तनख्वाह लेनी पड़ेगी। गोया कि उन्होंने ये वादे किया है कि वो एमएलए की तनख्वाह भी लेंगे और पेंशन भी। इसके अलावा आज अनवार अल हक साहब के हमियों की तरफ से अवामी एक्शन कमेटी के नाम एक खुला ख़त सामने आया है और उसमें कहा गया है कि अवामी एक्शन कमेटी के मायदे की खिलाफवर्जी की है हुकूमत ने, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी ने उस मायदे की खिलाफवर्जी पर हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलने के बजाय रद्द-ए-अमल देने के बजाय कंप्रोमाइज़ कर लिया है। गोया कि दूसरे मानों में प्रोवोक करने की बात की जा रही है। और इसके अलावा एक मौजू ये है कि आज़ाद कश्मीर में जो काबीना के वज़रा के पोर्टफोलियो तकसीम हुए हैं, इतलात आ रही हैं कि कुछ और वज़रा भी गैर मुतमईन हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। आमर महबूब साहब, आज अनवार अल हक साहब के हमियों की तरफ से मेंबर्स के जो उनकी टीम है, वैसे वो नाम तो नहीं लिखा किसी का, लेकिन मेंबर के जो पेजेस हैं उन पर एक ख़त अवामी एक्शन कमेटी के नाम खुला ख़त सामने आया है और उस ख़त में कहा गया है जी कि अवामी एक्शन कमेटी ने 20 से वज़रा का मायदा किया था, तो वज़रा तो उनके कहने के मुताबिक 4, अगर सदर वज़ीर आज़म स्पीकर डिप्टी स्पीकर को शामिल किया जाए 24 बनते हैं। तो इस पर रद्द-ए-अमल देने के बजाय या इसको मायदे के खिलाफवर्जी करार देने के बजाय अवामी एक्शन कमेटी ने कंप्रोमाइज़ कर लिया है और अवामी एक्शन कमेटी ने इस मायदे की खिलाफवर्जी पर को रद्द-ए-अमल नहीं दिया, जिससे साबित होता है कि वो मेंबर के बुग़्ज़ में मुब्तला थे और अनवार अल हक के ख़िलाफ़ ही उनका एहतिजाज था। जब अनवार अल हक अपने उद्देश्य से हट गए तो इन्होंने अवामी एक्शन कमेटी ने कंप्रोमाइज़ कर लिया है। गोया कि ये प्रोवोक करने वाली बातें जो कल हमने जिक्र किया था उसकी मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आ रही, क्या कहेंगे आप? ये मायदे की कापी मेरे पास है। इसके ऊपर जो लिखा हुआ है 20 मिनिस्टर ऑफ लीग एडवाइजर्स, इसमें प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का लिखा नहीं है, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का नहीं लिखा हुआ। दूसरा, मेरे राजा अमजद अली खान साहब जो हैं उनके, आपको पता है कि एडवाइज़र भी हैं और वो उसमें शामिल थे। जो उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये अल्फाज के हैं कि जी 20 रुकनी काबीना के ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं है, जो उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया है। अब इशू ये है कि अनवार अल हक साहब या उनके जो हामी हैं उनके जहन में ये बात थी कि शायद अनवार अल हक साहब जो है वो क़यामत के बाद क़यामत के 40वें तक वज़ीर आज़म रहेंगे। अनवार अल हक साहब का भी ये ख्याल था और अभी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब 1 साल हो गया इस रियासत ये जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बगैर है और उनका आगे भी प्लान नहीं था। वो ये चाहते थे कि मैं कुछ ऐसे इक़दाम करूँ कि आइंदा इंतखाबात हो ही ना सकें। तो वो अब ये बातें सोच रहे थे अपनी तरफ से कि उनकी इस ये जो असम्बली को तोसीह मिल जाए, अगले 5 साल के वज़ीर आज़म 2016 से 26 से 31 की वो सोच रहे थे, तो ऊपर से उनके साथ ये हुआ। तो ये थोड़ा सा उनके लिए बावजूद उसके कि वो उन्हें तड़पा के पीपल पार्टी वालों ने मारा है, उसके बावजूद वो ज़हनी तौर पे अभी वो कबूल नहीं कर पाए। ये जो है वो उसकी वजह से आज अब ये देखें कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अगर आप 3-4 दिनों से उनके इंटरव्यूज़ देखें सोशल मीडिया के साथ और वो अनवार अल हक साहब के, तो जैसे उन्हें यकीन नहीं है साबिक होने के, इस तरह हमें भी यकीन नहीं है कि साबिक हो गए। तो ये जो सूरत हाल है इसमें वो कंटिन्यूसली काफिर ये मुंह को लगी हुई, तो ये कंटिन्यूसली एजाज अब्बासी साहब वो प्रोवोक कर रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी को कि आप जो है वो शायद मेरे, इसमें 2 चीज़ें। एक तो ये बात है वो अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ बयान दे के ये साबित करना चाहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के पीछे मैं नहीं हूँ। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी ने कुछ अवामी मुतालबात मेरे चोरी कर ली गई, मेरे नजरियात चोरी कर लिए, पहले भी किए। तो वो एक तो उन्होंने फिर ये तासर दिया मेरे ख्यालात और मेरी सोच को कवर कर दिया। अगर आपकी सोच ये थी कि नजरिया इलाके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, तकमील पाकिस्तान की जिद्दोजहद को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तानियत को नुकसान पहुंचाना, तो ये कभी इसका उन्होंने इजहार नहीं किया। अब आप ये देखें कि एक वज़ीर आज़म, ऐसा वज़ीर आज़म, इससे पहले जो वज़ीर आज़म थे उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगता था, कुछ और इल्ज़ामात लगते थे,
کبھی کسی کے اوپر جو ہے وہ نظریہ لا کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا الزام نہیں لگا، کسی کے اوپر جو ہے وہ اسے ریاست میں انتشار پھیلانے کا الزام نہیں لگا. تو یہ جو ہے وہ ان کے خلاف جو اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی ہے جو محترم قاسم مجید صاحب نے پڑھی، جس کے اوپر وہ بڑے ریئیکٹیو بھی تھے کہ نظریاتی انتشار کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نظریہ لا کے پاکستان کو نقصان پہنچایا، آپ نے تکمیل پاکستان کی جدوجہد کو نقصان پہنچایا، پاکستانیوں کو نقصان پہنچایا. تو یہ اس کا شکار ہو کے گئے ہیں. تو اب میرا خیال ہے اس کی ریمیڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج مختلف پیجز سے جو انوار الحق صاحب کو کافی عرصے سے سپورٹ کر رہے تھے، انوار الحق صاحب کے حوالے سے وہ بظاہر وہی ہے کہ وہ انوار الحق صاحب کی ایک سوشل میڈیا ٹیم چلا رہی ہے، اس کے اوپر ایک جو ہے وہ کھلا خط وہ میں نے بھی دیکھا ہے کافی جگہ پہ. تو اسے جو ہے وہ بنیاد بنا کے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو پرووک کر رہے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر جس نقطے کے اوپر ہے وہ نقطہ شاید انوار الحق صاحب یا ان کے حامیوں کو سمجھ نہیں آئی، لیکن بیسیکلی اب ان کا یہ دکھ ہے. اب دیکھیں نا، انوار الحق صاحب نے اپنی جو باقی زندگی ہے وہ اسی طرح کے نکات کے اوپر گزارنی ہے نا اپنی سیاسی زندگی. تو اس طرح کے واقعات آپ کو، اس طرح کی جو ہے تکالیف اور اس طرح کے بیانات اور اس طرح کے انٹرویوز جو ہیں وہ آپ کو سننے میں ملتے رہیں گے، آپ کو اپنے کانوں کو. اور یہ دوسری یہ بات ہے کہ انوار الحق صاحب جو ہے وہ بظاہر جو کردار کے غازی بنے وہ اس طرح کے غم غلط کرنے کا میں یہ کہہ رہا ہوں جس طرح کے وہ کردار کے غازی بنے وہ اس طرح کے ہیں نہیں ہے نا. جو لوگ انہیں جانتے ہیں یا بھمبر کے لوگ جانتے ہیں، جو انہیں ذاتی حیثیت پہ جانتے ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ انوار الحق کیا ہے اور وہ کس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. درانی صاحب، انوار الحق صاحب عدم اعتماد کے بعد آج پہلی بار اپنے آبائی حلقے ممبر میں گئے ہیں، لیکن ہمیں کوئی خاطر خواہ استقبال نظر نہیں آیا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کسی پرائم منسٹر کو یا جب کسی بندے کو اس طرح نکالا جاتا ہے تو اپنے علاقے میں ان کے لیے ہمدردی کا ایک ماحول بنتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور ہم توقع یہ کر رہے تھے بمبر میں ظاہر خاطر خواہ لوگ باہر نکلیں گے، استقبال کریں گے. کوئی میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، کوئی 15 لوگوں سے زیادہ مجھے لوگ نظر نہیں آئے. تو یہ کیا میسیج ہے انوار الحق صاحب کے لیے بمبر میں آنے والی سیاست میں؟ تو ویسے توقع کے عین مطابق ہے یا کہ غیر متوقع ہے یہ ان کا استقبال نہ ہونا؟ دیکھیں بھائی صاحب، بہت شکریہ. یہ بالکل ہماری توقعات کے عین مطابق جو ہے نا وہ عوامی رد عمل ہے. ویسے میری توقعات سے بھی کم ہے، زیادہ ہے. بندہ ہوتا ہے کہ 1500 2000 3000 بندہ تو بندہ اکٹھا کر ہی سکتا ہے نا. دیکھیں نا کہ خود آ جانے چاہیے تھا. کتنے لوگ تو آ جانے چاہیے. انوار الحق صاحب جو ہے وہ ایک 2.5 سال میں جو ہے وہ ایک ایسے خول میں باندھ رہے اور ایسے زوم میں مبتلا رہے کہ شاید وہ آزاد کشمیر کی تاریخ کے مقبول ترین وزیر اعظم ہیں. پہلے تو آپ ان کے ذرا تھوڑا سا نا مزاجن ان کے معاملات کو دیکھیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے نا، وہ آزاد کشمیر چھوٹا سا خطہ ہے. وزیر اعظم کا جو آفس ہوتا ہے وہ پوری پولیٹیکل سب سے بڑا پولیٹیکل آفس ہوتا ہے. انہوں نے اس آفس کا ہی اولیا بگاڑ کے رکھا پہلے نہ. اس آفس کی جو آپ دیکھیں نا فیصل راٹھور صاحب آئے تو رونقیں لگ گئی ہیں، ان کے کارکن نکلے ہیں دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. عباسی صاحب یہ ہے کہ مخلوق خدا ہے. ابھی فیصل راٹھور نے کیا لوگوں کو دے دیا؟ کچھ نہیں، صرف یہی ہے نا پیار محبت دے دیا. دودھ کے ڈبے نہیں نہ گنتا ہو. نہیں دیکھیں نا، ابھی فیصل راٹھور صاحب نے سمپل ایک ہی کام کیا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے کھول دیے، اور وزیر اعظم ہاؤس کے علاوہ وزیر اعظم آفس کے دروازے کھول دیے. مظفر آباد میں رونقیں بحال ہو گئیں، کیپٹل کی رونقیں بحال ہو گئیں. لوگ کیا چاہتے ہیں؟ عزت آپ سے، رسپیکٹ چاہتے ہیں. سارے لوگ درخواست لے کر مطالبات لے کر نہیں جاتے، رسپیکٹ چاہیے لوگ. دیکھیں ممتاز راٹھور صاحب کو کیوں یہ اعزاز حاصل ہوا تھا کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ دلوں کے حکمران ہیں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سردار سکندر یاد صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی منتقم مزاج قسم کے مرحوم ایڈمنسٹریٹر قسم کے وزیر اعظم تھے. اور جب وہ جمہور ٹوٹا 1990 کے الیکشن کے بعد اور راٹھور صاحب جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اسی طرح عوامی سٹائل اختیار کرتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے کھول دیے. ایسا ہی ہوا تھا بالکل. تو وہ 8-9 مہینے کی حکومت جو ہے وہ لوگ آج تک یاد رکھتے ہیں. اب تک یاد کرتے ہیں لوگ. دیکھیں نا، آپ کی اچھائی بھی لوگ یاد رکھتے ہیں، آپ کی برائی بھی لوگ یاد رکھتے ہیں. ٹھیک بات ہے. ٹھیک. ابھی جو انوار الحق صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ 2.5 سال کا جو انہوں نے خمیازہ یہ بھگتیں گے ابھی، وہ آگے بھی. ابھی تک تو خیر وہ راجہ فاروق حیدر صاحب کی طرح تھوڑے سے ان کا وہ ہوا نہیں ہے ابھی، وہ کیونکہ ابھی تو نیا نا وہ سسٹم. فاروق حیدر صاحب کو انہوں نے دیکھنا ٹریپ کیا، ان کو خراب کیا، ان کی پوزیشن خراب کی، سائفر ان کے ہاتھ سے لڑا دیا. فاروق حیدر صاحب کو بھی آپ کو پتہ ہے نا خراب کیا.
اب انوار الحق صاحب کا آپ نے طرز حکمرانی نہیں دیکھا بالکل 2.5 سال میں، اگر ہم اس کا تجزیہ کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے ریاستی اداروں کو استعمال کیا، انہوں نے سیاسی جماعتوں کو استعمال کیا، انہوں نے ایم ایل ایز کو استعمال کیا، اپنے وزراء کو استعمال کیا. اب یہ قاسم مجید پہ کس طرح کیوں وہ گلا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا وجہ؟ کیا خاص بات ہے اس کی؟ قاسم مجید جیسے وزیر جو انوار الحق صاحب کے ساتھ اپنی پارٹی کی خواہشات اور اس سے ہٹ کے جو ہے نا وہ تعاون کرتے رہے قاسم مجید صاحب، لیکن قاسم مجید کو اس حد تک انہوں نے کیا ہوا تھا کہ قاسم مجید جو ہے وہ کرنل وقار کی ٹی سی کرنے پہ مجبور تھا. تو وہ اس کا انتقام لینے کے لیے قاسم مجید نے وہ قرارداد پڑھنی تھی نا، قاسم مجید نے پڑھنی تھی. آپ دیکھیں نا کئی وزیر جو ہیں وہ پہلے جو ہے نا وہ کرنل وقار صاحب کو راضی کرتے تھے کہ کرنل صاحب جو ہے نا وہ کسی معاملے میں فائل پہ جو ہے نا پہلے ان کا مائنڈ جو ہے نا وہ ٹھیک اچھا ہے. اس کا مطلب ڈیفیکٹو وزیر نہیں اعظم نہیں تھے وہ؟ نہیں ڈیفیکٹو کیا تھے، مطلب وہ کرنل صاحب اور وزیر اعظم انوار الحق ایک ہی وہ کہتے ہیں سکے کے دو رخ تھے کہ انوار الحق صاحب کرنل صاحب کو وہ بات بتاتے تھے جو ان کی مرضی کی ہوتی. کرنل صاحب نہیں، آپ کو نہیں پتا استعمال ہوتا ہے، ایک ڈیجورے استعمال ہوتا ہے، ایک ڈیفیکٹو استعمال ہوتا ہے. ڈیفیکٹو کو تو چھوڑے نا، ڈیجورے تو قانونی ہوتا ہے، تو جو پریکٹیکل ہوتا ہے اس کو ڈیفیکٹو ہم نہیں ہے. ڈیفیکٹو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے وہ کرنل صاحب کو دے دیتے تھے کلیریکل جاب، گاڑیاں گنو جی کتنیاں کتنے پھیریاں، ٹھیک ہے نا، اے کرو او کرو، وہ جو اس طرح کے کام تھے وہ کرنل صاحب بڑے خوش ہو کے کرتے تھے. پھر جو ہے نا وزیر جو ہے نا وزیروں نے سوچا یہ فیصل اٹھور صاحب نے جو گاڑیوں میں ان کی روح گھومتی ہے یہ اسی وجہ سے فکر ایک گاڑیوں کا نہیں ہے، افسروں کے بارے میں فلاں جو بھی نیگیٹو کام تھا نا وہ کرتے تھے. 2.5 سال میں یہ ہوتا تھا. اچھا اب یہ تھا کہ وزیر جو ہے نا بیچارے وہ بے بس ہو گئے. انہوں نے سوچا وزیر اعظم ہماری بات نہیں سنتا، انہوں نے سوچا اب ہم وایا کرنل صاحب جاتے. کرنل صاحب جو ہے نا وہ کہیں مہینہ وہ فائل پہ جو ہے نا وہ رکھ کے تو دکھتے رہا کہ ہاتھ آ جائے تو نہیں، وہ فائل رکھ کے تو اس کے اوپر وہ بڑی دماغ سوزی کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، کرتے کرتے پھر وہ کسی حد تک وہ اس میں سے 20% وہ ایگری کرتے تھے، وہ جا کے وزیر اعظم کو قائل کرتے تھے، 10% وزیر اعظم ایگری کرتا تھا، تب جا کے کوئی چھوٹا موٹا معاملہ 2.5 سال میں حل ہوتا تھا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان وزیروں کی کیا حالت تھی. یہ جو ایم ایل ایز تھے نا، ان کو انوار الحق صاحب نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. اگر ایم ایل ایز کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر عوام کے ساتھ کیا کیا ہوگا. آپ سوچیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے بند، ہر جگہ جو ہے نا مارشل لا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سول مارشل لا، نہ وزیر اعظم سے کسی کا رابطہ، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی رابطہ. وہ مطلب ایک ہوتا ہے نا عوامی اسٹائل، وہ کوئی آئی نہیں. تو آج آپ کس طرح یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی کیوں نہیں ان کا استقبال ہوا؟ کیا اب لوگ کیا وہاں سے جو ہے نا پورا آزاد کشمیر امڑ کے آتا تو ان کو جو ہے نا وہ استقبال کرتا. بمبر میں انہوں نے دانش اسکول بنوایا، اس کا افتتاح کروایا، بمبر میں یونیورسٹی لی انہوں نے. بمبر کے لیے انہوں نے کام نہیں کرے گی تو کل ووٹ کہاں سے لیں گے؟ میری بات سنیں، وہاں تو کچھ کیا ہوگا نا. چلو آزاد کشمیر باقی تو نہیں ہو سکا. بھائی صاحب میری بات نہیں، میں آپ کو ایک اور آپ مجھے نہیں آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی میں سب سے زیادہ کس حکمران کا ہاتھ ہے؟ آپ بتائیں، آپ بڑے سینئر صحافی ہیں. ویسے تو اسکندر یاد کو دور کر، لیکن مجید صاحب سب سے زیادہ جو اس تعمیر و ترقی تھا جنرل یاد خان صاحب. ٹھیک ہے جی، جنرل یاد خان صاحب نے آزاد کشمیر میں ساری جو ہے نا وہ خود کھڑے ہو کے وہ کرواتے تھے سڑکوں کے کام. کہیں بھی ان کی دور کا جو ہے نا ان کے 1 روپے کا کرپشن کا چارج نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. صرف مسئلہ کیا تھا، وہ تھے فوجی ڈکٹیٹر. ٹھیک ہے، ہماری عوام جو ہے نا وہ ڈکٹیٹرزم کو پسند نہیں کرتی. اس لیے انوار الحق صاحب اگر دودھ اور شہد کی نہریں بھی باتیں نا، لیکن اگر وہ عوام کے ساتھ رویہ ٹھیک رکھتے، لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھتے اور لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہوتے تو آج ان کے ساتھ یہ حال نہ ہوتا جو عوام نے ڈکٹیٹروں کے ساتھ کیا. عامر صاحب اسی کے متعلقہ جڑا ہوا ایک سوال ہے، آج ہمارا موضوع زیادہ یہی ہے. انوار الحق صاحب نے کل پرسوں ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی کہ میں مقروض ہو گیا ہوں، میری بیوی اہلیہ ٹیوشن پڑھاتی ہیں اور میں ان کا اپنی اہلیہ کا مقروض ہو گیا ہوں. میں نے ایز وزیر اعظم نہ کبھی تنخواہ لی، نہ کبھی ایکس ایم ایل اے پینشن لی، بڑا جھوٹ کے نہ ٹی اے ڈی اے لیا، لیکن اب میں مجبور ہو گیا ہوں اور بطور ایم ایل اے مجھے تنخواہ لینی پڑے گی. یعنی انہوں نے اشارہ دے دیا کہ وہ تنخواہ لیں گے. کیا واقعی عامر صاحب تو تنخواہ بھی نہیں لے؟ کیا انوار الحق صاحب کی مالی حالت واقعی اتنی خراب ہے؟ عامر صاحب کے پاس تنخواہ بھی نہیں ہے، یہ مقروض بھی ہو گئے، تنخواہ بھی نہیں لے سکتے. اچھا جاز بھائی صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو درانی صاحب نے ایک وہ جو قصہ سنایا ہے
سارا جو ممبر میں لوگوں نے انوار الحق صاحب کے ساتھ کیا، اس سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ کل کا حکمران اور وزیر اعظم اور 30 مار 40-50 مار خان آدمی آج وہ اپنے ضلع ممبر میں گیا تو مقصد کسی طرح بھی اسے دیکھے نا، آپ بالکل 10-15 بندے کہہ رہے ہیں، درانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، 100 سے اوپر بندہ نہیں تھا۔ وہ سارے جو لوگ سارا دن انہیں ملتے رہے ہیں نا، میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا، پہلے میں نے کوشش کی کہ ان کے کسی میڈیا کے کسی دوست سے کہ اگر کوئی ان کا استقبال ہوا ہے، کوئی وہ ہوا ہے، پھر میں نے وہ ساری آئی ڈیز کو جو ان کے پبلسٹی کرتی ہیں ان کو دیکھا، تو ملا کے کسی صورت میں بھی وہ 100 لوگ نہیں بنتے جو انہیں سارا دن میں ان سے آ کے ملے۔ تو یہ سب سے بڑی عبرت یہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق صاحب کے ساتھ جو کچھ عوام نے کیا، وہ مقصد یہ خود آج جو ہے وہ ان کا احتساب آج ہی سے شروع کر دیا عوام نے۔ اور پھر مجھے ہمارے جو بیورو چیف ہیں عاطف اکرم صاحب، تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی کوئی اسی طرح کی صورتحال بتائی کہ بالکل جو ہے رسپانس نہیں ہے، بلکہ ایک آدھ آئی ڈی میں نے دیکھی جس کے اوپر میں نے کمنٹس دیکھے تو وہ اس قدر نیگیٹو کمنٹس تھے کہ 100 میں سے 90 کمنٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے یہ تھے کہ تم آ کیوں رہے ہو ادھر، ابھی آپ کو ابھی ہوش آیا ہے، ممبر والے ابھی یاد آئے ہیں۔ اور پھر جو ہے کل خاص طور پہ جو رائے ذوالقرنین صاحب کو دعوت دی، جو ریاض صاحب نے جا کے ان کے گھر میں، اس نے بھی بڑا اثر ڈالا کہ وہ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا، گسکما، پنجیڑی اور کیا کہتے ہیں کلری اور بڑنگ، بمبر شہر، بمبر کی جو میونسپل کمیٹی، آپ کو یاد ہے بمبر کے جو میئر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو اس کے خاطر اسے نکالنے کے لیے آرڈیننس پورے بلدیاتی پھر اسی طرح مقصد وہ کوئی کوڑا دان بنانا چاہ رہے تھے، ڈسٹ بین، تو اس کے اوپر انہوں نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرا کے انہیں گرفتار کروا دیا تھا، شاید اس طرح کی کوئی اٹیمپٹ کی تھی۔ تو اس طرح کے جو ان کے نیگیٹیوٹی تھی، جو اقدامات تھے، اور وہ بالکل انہیں جو ہے وہ بالکل عوام نے رسپانس نہیں دیا، جس کے اوپر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس سے اتنی توقع نہیں تھی کہ عوام انوار الحق صاحب کے ساتھ اس قدر برا اور ناپسندیدہ اور قابل نفرت قسم کا وہ اس کے ساتھ سلوک کریں گے۔ ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ ان سے بھی زیادہ کوئی نفرت کر سکتا ہے، جو ہے نا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہیں، عامر صاحب سے بھی زیادہ مطلب کوئی نفرت کر سکتا ہے، ہم نے کیا کرنی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا۔ دوسرا آپ نے جو سوال کیا رؤف کراسا صاحب کے ساتھ ان کا کچھ باقی جو ہے وہ دوسرے تیسرے چھوٹے وہ دیکھے ہیں، تو وہ میں بڑا حیران تھا انوار الحق صاحب کے اوپر نا کہ اب اگر کسی زندہ بندے کو نشان حیدر دیا جا سکتا ہوتا، کسی زندہ بندے کو نشان حیدر دیا جا سکتا ہوتا، تو پھر انوار الحق صاحب کو رؤف کلاسرا کے انٹرویو کے اوپر جو ہے نا وہ نشان حیدر جھوٹ بولنے پہ دینا چاہیے۔ جو جس لیول کا انہوں نے وہ کہا ہے نا کہ جی میں مقروض ہو گیا ہوں اور اللہ نہ کرے ہماری بہن یا وہ جو ہے نا وہ کوئی ٹیوشن پڑھانے پہ آ گئی ہے، اور ساتھ یہ کہا کہ ڈی ایچ اے کے گھر میں وہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور وہاں مالک مکان آ گئے تو پناہ گزین ہے آج کل کشمیر ہاؤس میں۔ چلے وہ خیر مکان شکان ان کا شاید آپ کو پتہ نہیں، آپ نے ان کے لاہور جو ہے وہ نہیں دیکھا ہوا نا، آپ نے مری والے ان کی پراپرٹیز نہیں دیکھی ہوئی، ان کے جو ہے نا آپ نے بمبر میں پراپرٹیز نہیں دیکھی ہوئی۔ کل وہ ویسے کوئی بات کر رہا تھا تو میں نے پوچھا بمبر میں ان کی کتنی پراپرٹی ہے، تو انہوں نے کہا کہ 20 ارب روپے کی پراپرٹی ہے ان کی۔ 20 ارب روپے کی کہہ رہے ہیں پراپرٹی ہے جو انہوں نے قبضہ کی ہوئی ہے سرکار کی، وہ جو نہیں ایک بار ہم نے 469 کنال اور یہ 500 کنال، 20 ارب کی پراپرٹی کو ریونیو بھی آتا ہوگا، میں کہہ رہا ہوں شہر کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کو بتا رہا تھا کہ یہ لاکھوں روپے کرایہ جو ہے وہ وصول کرتے ہیں جو ان کی اس آمدن پہ ہے۔ پھر یہ ہے انہوں نے سرکاری زمین بھی بیچی ہوئی ہے بمبر میں، ایک تو سرکاری زمین آپ نے پٹے پہ لی، ختم ہو گئی، یہ ہوا وہ ہوا، اسے آپ نے مقصد اسے ایکسٹینڈ کرانا تو بات کی بات ہے، آپ نے اسے بیچ دیا اور اس کے اوپر بھی رجسٹریاں کروائی گئیں، اور پھر بعد میں یہ جو آئی ٹی والے جو ڈی جی آئی ٹی کو انہوں نے نہیں لگنے دیا، ظاہر ان کا اقتدار تھا تو وہ پھر جو مرضی کرتے، لیکن یہ جس لیول کا انہوں نے کیا ہے ابھی درانی صاحب، اور یہ اگر صرف ان کے 3-4 لوگوں کے ایسٹ چیک کر لیے جائیں کہ 2000 جب وزیر اعظم یہ بنے ہیں 20 اپریل سے، وہ لوگ تب کیا تھے، وہ لوگ تب کیا تھے، وہ چودھری سلمان نہیں کر دیے تو تب ہی ہو جائے، وہ لوگ اب کیا ہے، سلمان کون ہے؟ یہ بس ایک راز ہے جس جو ابھی جب کھلے گا پھر پتہ چلے گا۔ نہیں سلیمان، خیر وہ سلیمان صاحب ان کے سپورٹر ہیں بیسیکلی، وہ محکمہ مال ان کا یہ دیکھتے تھے، مجھے نہیں پتا دورانی صاحب کے پاس کیا سٹوری ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے وہ کہتے ہیں نا کہ زمین نہیں، وہ تو ان کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ زمین تو زمین کیا نالے بھی نہ چھوڑے ہم نے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، اب بیچارہ رؤف کلاسرے کو کیا پتا،
ظاہر ہے وہ وہ بیچارہ جناب والا سرائکی وہ سوچتا ہے جناب والا کہ یہ کوئی ولی اللہ ہے، مگر ان کے حوالے سے ایک تو یہ بات ہے نا کہ آج تک انور الحق صاحب کو یہ سب سے بڑی خوش قسمتی رہی ہے کہ وہ سوال لکھ کے دے کے انٹرویو کرتے ہیں، لیکن رؤف کلاسا کے ساتھ ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں نا، آپ انہیں بلائیں نا، ہمارا اب کوئی نہ وہ وزیر اعظم نہیں نہ رہے، میرے اور مرتضی درانی کو آ کے انٹرویو دے دیں۔ ہم نے تو کہہ دو چیلنج اچھا دورانی صاحب ایک چیز تو طے ہے کہ انوار الحق صاحب چلو ان کے اپنے دعوے جو بھی ہیں سارے، لیکن آزاد کشمیر میں بیشتر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ خالد ابراہیم صاحب کے بعد جو دوسرا آدمی پینشن نہ لینے والا تھے وہ انوار الحق صاحب رہے ہیں ماضی میں، وہ ایکس ایم ایل اے، انہوں نے پینشن نہیں لی، سارا کچھ نہیں، اب آ کر انہوں نے خود انکشاف کیا ہے کہ میں مقروض ہو گیا ہوں اور مجھے ظاہر ہے پینشن اور تنخواہ کی مد میں ظاہر ہے جو کچھ بنتا ہے وہ مجھے لینا پڑے گا۔ یہ عامر صاحب نے جو ان کے ایسٹس کے حوالے سے باتیں کی ہیں، آپ کے پاس بھی کوئی معلومات ہے کہ فی الواقع ان کی پوزیشن جو بیان کر رہے ہیں یہی ہے یا کچھ چیزیں چھپا رہے ہیں؟ کیا دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ کہ جو وہ سلمان کی آپ نے بات کی تھی، یہ کون سا، یہ کیا کردار ہیں؟ یہ سلمان چنڈری جو ہے نا وہ ان کا خاص بندہ ہے، وہ ہم بعد میں کسی وقت پورا ایک ریکارڈ کے ساتھ بات کریں گے۔ ابھی جو بات انہوں نے رؤف کلاسرا صاحب کے پروگرام میں کہی نا کہ وہ ایز اے ایم ایل اے تنخواہ لیں گے، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اب وہ ایم ایل اے کی تنخواہ کیوں لیں گے؟ انہوں نے تو آتے ہی پہلا جو کام کیا تھا نا وزیر اعظم بنتے ہی، انہوں نے کہا سابق وزراء اعظم کی مراد ہی ڈبل، پتہ نہیں 100 گنا 1600 سے گاڑی تھی، انہوں نے 4000 کر دی، پھر 4000 گاڑی جو ہے نا وہ لے کے انہوں نے 5 سکواڈ میں پولیس والے ہیں، ان کے لیے الگ گاڑی ہے۔ اچھا وہ سابق وزیر اعظم کی جو وزراء اعظم کی مراد اور تنخواہ تھی نا وہ موصوف نے بڑھائی تھی۔ ان کا تو یہ خیال تھا کہ میں 6 مہینے رہوں گا وزیر اعظم، تو 6 مہینے بعد کم از کم یہ مراد تو میں ساتھ لے کے جاؤں، لیکن وہ پھر آگے انہوں نے ایکشن کمیٹی والا پلان بنا کے تو 2.5 سال طول دے دیا اقتدار کو۔ تو آج بھی میں کہتا ہوں، میں اپنے موقع پہ قائم ہوں کہ یہ اور ایکشن کمیٹی ایک ہی تھے۔ اب اگر یہ اقتدار سے الگ ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایکشن کمیٹی ان سے الگ ہو جائے، ایکشن کمیٹی کو ان کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے، وہ اب اتنی قوت بن گئی ہے ان کی سپورٹ کی وجہ سے، انوار الحق کی انتظامی اور ان کی جو پولیس کی سپورٹ سے، اوورآل جتنا بھی انہوں نے ان کو ایجنڈا دینے کے حوالے سے جس حد تک چاہ سکتے تھے، انہوں نے ایکشن کمیٹی کو ایک قوت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس کی ریکارڈ موجود ہے، ہم اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں۔ 177 FIR انہوں نے خارج کرائیں، کوئی بھی ایکشن کمیٹی کے خلاف ایکشن پولیس کرتی تھی فوراً آرڈر آ جاتا تھا کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا واپس۔ تو بات یہ ہے کہ جب پولیس اور انتظامیہ بے بس ہو جائے، تو پھر جب لا لیسنس ہو جائے، کسی ملک میں قانون کی حکمرانی نہ رہے، تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ جتھے آ جاتے ہیں نا، وہاں تو یہی ہوتا ہے جو افغانستان میں کیا ہو رہا ہے کہ کسی علاقے میں کس نے قبضہ کیا۔ وہ ایم ایل اے کی طرح کی جو میں نے بات کی تھی، اس کے ساتھ ایکس پرائم منسٹر مراد بھی لیں گے، ایکس پرائم منسٹر کی مراد رہیں گے، ان کے پاس 4000 cc گاڑی، ڈرائیور، ٹیلی فون، جو بھی طے چیزیں، جو شیف، پی اے، سارا کچھ ہوگا۔ یہ تو انہوں نے اپنے لیے کی تھی نا۔ میں کہتا ہوں اگر میری بات سنیں رائے باز صاحب، اگر یہ ہوتے نا دیانتدار، یا یہ ہوتے نا، ہمارا اختلاف ہی یہاں سے شروع ہوا کہ ہم نے کہا ان کا ایجنڈا کچھ اور ہی آ گیا، یہ آتے ہی تو پہلے یہ کام کرتے۔ ان کے پاس اتنی یہ واحد وزیر اعظم تھے جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بالکل کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، سارے ایک پیج پہ تھے۔ اگر یہ چاہتے تو یہ آتے یہ کام کرتے، کہتے جی میں وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے چھوٹے چھوٹے ملازموں کی جو ہے نا وہ 10 12 14 گریڈ کے ملازموں کی جو ہے نا وہ پوسٹیں ختم کرنے کے بجائے یہ کہتے ہیں میں سابق وزراء اعظم کی مراد ختم کرتا ہوں تاکہ میں بھی اس میں نہ شامل ہوں، اشرافیہ میں نہ شامل ہوں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آتے ہی دھڑلے کے ساتھ پہلے تو مراد کا ہوگا جی سابق وزیر اعظم، سب سے پہلا کام انہوں نے اپنی مراد بڑھائی، اس لیے جس کا فائدہ اب وہ فائدہ لے رہے ہیں۔ اور ایک گاڑی جو ہے نا انہوں نے ٹرانسپورٹ پول میں کھڑی کر دی، نہیں لے کے فارچونر کے، یہ اس وقت میں لے کے جاؤں گا ساتھ تاکہ یہ استعمال ہی نہ ہو، 0 میٹر۔ ہاں تو لے کے جائیں گے نا، قانون کے تحت لے کے جائیں گے نا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اور آج تک آپ نے ایک اور بات ہے، ایکشن کمیٹی یہ بار بار کہتی ہے اشرافیہ کی مراد، اشرافیہ کی مراد، انہوں نے یہ کیوں نہیں ڈالا اپنے ایجنڈے میں کہ سابق وزراء اعظم کی مراد ختم کریں، سابق صدور کی خراب، کیونکہ اس میں انوار الحق صاحب جو کمیٹی بنے گی، جو کمیشن بنے گا، اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جو فیلڈ مارشل ہیں ہمارے جناب آصف منیر صاحب،
انہیں وزیر اعظم، یہ تو ایک آپ کو پتہ ہے نا، جب بندہ وزیر اعظم ہوتا ہے تو اسے یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے وزیر اعظم آزاد کشمیر ملنے گئے تو وہ اپنی یہ سرکاری گاڑیاں ہیں، یہ جو مگر آپ جو ساتھ لے کے جا رہے ہیں وہ بھی چھوڑ کے یہ ایک چھوٹی سی گاڑی کے اوپر کلٹس پہ چلے گئے، کلٹس کے اوپر انہیں ملنے کے لیے. اور ڈرائیور بھی کوئی ایسے ہی لے کے، کوئی بہت اس اچھی حالت والا نہیں ہوتا نا جیسے وزیر اعظم کا. تو یہ جا کے جناب والا انہوں نے جب وہ کرٹسی کے لیے آئے تو وہ بڑے حیران ہوئے اس گاڑی کو دیکھ کے. تو یہ مقصد یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ بازی کر رہے تھے. تو یہ جو ہے وہ آرمی چیف جس کے نیچے جو ہے وہ 50 ایجنسیز ہیں جو انڈیا کو جو ہے وہ انہوں نے نیچے لگایا ہوا ہے، یہ انہیں دھوکہ دے کے آ گئے. روف کلاسرا کیا بیچتے ہیں ان کے سامنے بھائی صاحب. تو اب آپ کو وہ جو سوال تھا وہ وہیں رہ گیا کہ ایکشن کمیٹی نے اب یہ کہا کہ جی آپ کی مانی خیز خاموشی 24 رکی کابینہ فلاں فلاں. اب آپ دیکھیں کہ جو ایک کل بھی میں نے کہا کہ تحریری معاہدہ ہے اس سے تو انحراف نہیں کیا گیا، اور زبانی باتیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی زبانی طور پہ ہمیں کہا گیا کہ صدر وزیر اعظم. نہیں، خاص بات یہ ہے کہ شوکت نواز میر صاحب نے پھر یہ بات کیوں کہی؟ حالانکہ تحریر آپ نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، معاہدہ ہم سارے لوگوں نے پڑھا ہے، اس میں 20 کی بات کی گئی ہے. انہوں نے اپنے طور پر وضاحت کی کہ 20 میں 4 یہ فلیگ ہولڈر جو پہلے سے آئینی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سمیت ہوں گے. اس میں تو لکھا ہوا ہے، یہ بات کرنے نہیں اس میں معاہدے میں تو لکھا ہوا کابینہ اور مشیران. دیکھیں نا انوار الحق صاحب کی بات اٹھاتے ہیں تو وہ ان کی بات سے پکڑی ہے. میری بات سنیں، ایک تو یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے انوار الحق صاحب کو اور سپیس دینا چاہ رہے ہیں. نہیں، انوار الحق صاحب نے ان کو کہا ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، یہ آپ کی آئیڈیا یہ اس طرح کر رہے ہیں. دیکھیں ایگریمنٹ جو اگر تحریری ایگریمنٹ میں جو لکھا ہوا ہے کہ 4 جو ہے نا وہ نہیں ہوں گے، اس کو مائنس کر کے اس میں کابینہ کی 20 وزراء اور مشیران ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں واضح طور پہ لکھواتے نا وہ صدر، وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر. نہیں لکھا ہوا ہے. اچھا جی مجھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لکھیں کچھ اور کہیں کچھ اور؟ یہ تو کھلا کبھی تضاد ہے نا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کیبنٹ میں صدر ہو، کبھی آپ نے سنا ہے کیبنٹ میں ڈپٹی اسپیکر بھی نہیں ہوتا، کبھی کوئی گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آئینی ہوتے ہیں نا. اب اس نے کہا جی کابینہ میں کابینہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انوار الحق صاحب نے ان کو لائن دی کہ اب اس بات پہ وہ مخصوص افسر جو ہے ان کے ساتھ ٹر پڑے ہیں جو آنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی، انہوں نے جھنڈا نیا دے دیا. اب وہ جناب والا وہ کمیشن بھی نہیں مل رہے، تو اب ان کے بات کرنے کے بجائے ڈائریکٹ انہیں کہا ہوگا کہ اب اس لائن پہ چل پڑو. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ وہ اچھا چلو ہم اگلا سوال، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے. عمر صاحب یہ بتائیں کہ کل بھی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ یہ جو نئی کابینہ بنی ہے اس میں تو خوش اسلوبی کے ساتھ کابینہ بن گئی، لوگوں کو اکوموڈیٹ کر دیا، لیکن پورٹ فولیوز پر کچھ لوگوں کے تحفظات ہیں. آپ نے تنویر الیاس صاحب کے گروپ کی کل بات کی تھی، بتایا تھا، لیکن آج اطلاع یہ آ رہی ہے کہ فہیم ربانی صاحب کو بھی یا کچھ اور لوگوں کو بھی اس پر تحفظات اعتراضات ہیں، اور صرف وہ خاموش نہیں رہے بلکہ انہوں نے پارٹی کو کنوی بھی کیا ہے کہ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ اوورآل جو ہے وہ چیزیں کافی ساری طے ہو چکی ہیں. میرا یہ خیال ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا بنا کے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فیصل راٹھور کو کوئی ناکام ثابت کیا جائے. 80-90% معاملات جو ہے وہ حل ہو چکے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ جب آپ وزارتیں مانگ رہے تھے دڑے، یہ جو آئے ہیں کیا کہتے ہیں فہیم ربانی صاحب، یہ مہاجرین کے ساتھ آئے تھے، تو مہاجرین کے ساتھ ان کی تعداد 4 ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اگر آپ جو پرابلم جہاں سے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے گروپ میں شمار نہیں ہوتے. جی نہیں، فہیم ربانی صاحب جو ہیں وہ آئے تو مہاجرین کے ساتھ آئے تھے نا، تو مہاجرین کے 3 لوگوں کے ساتھ چوتھے یہ تھے. اور انہوں نے اس وقت یہ کہا فریال صاحبہ کو کہ ہماری بات تھا ریاض صاحب سے ہوئی ہے سارا کچھ، لیکن ہم نے انہیں کرنا ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ شاید مجھے کوئی بہت بہتر وزارت ملے گی. اب ان کی ایک جو مائن اینڈ منرل یا وہ پہلے ان کے پاس تھی وہ بھی نہیں دی، وہ ان کو نہیں، اس کے بدلے میں کوئی اور دی ہے. تو یہ ابھی وہ کسی اور کو بھی نہ دی، تو وہ انہیں مل جائے گی. ایک تو یہ بات ہے ان کا، لیکن انہوں نے کا ریئیکشن زیادہ یہ کیا کہ سنا ہے کہ جی وہ اجلاس میں سے اٹھ کے آئے ہیں. اچھا گئے ہیں تو اٹھ کے آگئے، اٹھ گئے، اور انہوں نے قاسم مجید صاحب نے اطلاع کے مطابق روکنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا اپنی وزارت اپنے پاس رکھو. لوگوں کو اصل میں خطرہ یہ ہوا کہ پاکستان پیپل پارٹی کے جو لوگ ہیں، اگر آپ دیکھیں نا جاوید ایوب صاحب کی وزارت، بادل نقوی صاحب کی وزارت، قاسم مجید صاحب کی وزارت، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہیں بہت تگڑی وزارتیں مل گئی ہیں. تو یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک کہ شاید جو پیپل پارٹی کے اصل لوگ تھے انہیں جو ہے وزارت عظمیٰ بھی مل گئی، اسپیکرشپ بھی مل گئی، اچھے سارے پورٹ فولیوز جو ہیں وہ ان کو مل گئے. تو یہ جو باقی لوگ ہیں ان کے اندر کسی نہ کسی جگہ پہ بے چینی موجود ہے. دوسرا یہ بات ہے کہ تنویر الیاس صاحب کے نے بھی جو ہے وہ یہ کیا
کہ انہوں نے جو اپنا ایک تو ان کے ساتھ گروپ تھا، اس گروپ میں انہوں نے زبردستی جو ہے وہ شامل کر لیا، میرے خیال میں جہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے گروپ کے لیے جو وزارتیں مانگی اس میں وہ ان لینڈ ریونیو مانگ رہے تھے علی شان سونی صاحب کے لیے، وہ مل گئی قاسم مجید صاحب کو. اب قاسم مجید صاحب کو خزانہ بھی مل گئی ساتھ، ان لینڈ ریونیو 2 بڑی وزارتیں ہیں، وہ 2 بہت تگڑی وزارتیں چلی گئی. تو ان کے ذہن میں یہ بات ہے. علی شان سونی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ وزارتوں کا چارج نہیں لیں گے، نہ احمد شہیر صاحب لیں گے، لیکن انہی کے گروپ کو آپ یہ دیکھیں نا کہ مقصد آپ یہ دیکھیں کہ پیپل پارٹی کو بھی فیصلہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ 11 سے 12 کیسے ہوئے، 12 سے 13 کیسے ہوئے، ان کے اصل فگر سے آگے بڑھنے والا یہ تنویر الیاس صاحب، تنویر الیاس صاحب تھے، تنویر الیاس صاحب. اس کے بعد جو ہے وہ رفیق نیر صاحب آئے تو وہ 16 ہوئے، جاوید بٹ صاحب آئے تو وہ 17 ہوئے. 17 کے بعد بیسر سلطان گروپ اور ماجرین گروپ نے انہیں 27 کیا. جب آپ جو ہے وہ 38 والے کو بھی انہوں نے وہ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کے گروپ میں آئے ہیں کیا کہتے ہیں دیوان چغتائی صاحب، انہیں اسکول کا سب سے بڑا محکمہ تعداد کے حساب سے اسکول جو ہے وہ آزاد کشمیر کی 70% تو وہ لیں گے، 45,000 سے زیادہ جو ہے مالی طور پہ جو سب سے فائدہ مند محکمہ ہے یا جس میں آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی یا جس جو محکمہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے وہ تعمیرات عامہ ہے، وہ بھی ان کے گروپ کے اس کو مل گیا کیا کہتے ہیں باغ والے ضیاء قمر صاحب کو. تو ان کی جو بیسکلی لائبلٹی تھی علی شان سونی صاحب تھے. علی شان سونی صاحب نے اس وقت نہیں، احمد صغیر بھی ان کی لائبلٹی، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن احمد صغیر صاحب بھی چھوڑ کے انوار الحق صاحب کے ساتھ چلے گئے تھے، جو جائز بات ہے. اگر کوئی بندہ ان کے ساتھ کھڑا رہا، علی شان سونی کھڑا رہا ہے جو پہاڑ سے اتر کے آیا اور نیچے آ کے اس نے تو ایک حالانکہ اس عرصے میں انہوں نے بڑا عثمانی کا بندہ جا کے ایک پونچھ کے بندے کے ساتھ کھڑا اور وزیر اعظم ہے اس کے ضلع کا وزیر اعظم، اس عرصے میں انہوں نے انوار الحق ان کے ضلع کو بھی برداشت کیا، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ان کے خلاف گرفتار بھی ہوئے ایک دفعہ، ان کے بچوں کو، ان کے بھتیجوں کو، ان کے بھتیجوں کو، بھائی کو، بھتیجوں بھائیوں ان کے زندگی تنگ کرنے کے لیے وہ ان کے جو ہے وہ ترقیاتی فنڈ روکے رکھے. تو اس وقت تنویر الیاس صاحب کو یہ چاہیے تھا، میرا خیال ہے کہ وہ اپنے اس ساتھی کو یاد رکھ کے اس کے لیے اچھی وزارت مانگتے ہیں. اب انہوں نے جب 4-5 کو مانگی تو جو ان کے اصل تھے، احمد شہیر ان کے گھر کا بندہ ہے، ان کا بھائی ہے، اس کی لائبلٹی تھی، ڈائریکٹ الیکشن سے جیتے ہوئے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ ایک ساتھ والے جیتے والے کو، ایک پوچھ کے جیتے ہوئے کو آپ وزیر اعظم بنا رہے ہیں، اور ایک جو ہے وہ بچہ جس کی خاتون والدہ جیتی ہوئی ہیں، اس والد کا انتقال ہوا ہے اور وہ ان کی 22 سیٹ پہ، اسے آپ کلچر اسپورٹس یوتھ کلچر دے رہے ہیں. تو اس طرح کی ڈسکرمنیشن کے اوپر جو وہ بیسکلی یہ ڈائریکٹ سیٹ والے ہیں نا، ان کی والدہ جو ہے وہ وزیر نہیں بنی، تو اس وجہ سے جو ہے انہیں وزیر بنایا گیا یا انہیں وہ محکمے دیے گئے، انہوں نے آگے ہلکا ہے، والدہ کی نمائندگی کر رہے ہیں. جیتی سیٹ ہے صورتحال میں میرا یہ خیال ہے. لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بہت سارے اچھے محکمے رکھے ہوئے ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو اپنے لوگوں کو 2-2 3-3 تگڑے محکمے دے دیے، ان سے بھی کٹوتی کی جا سکتی ہے، انہیں جو ہے راضی کرنا چاہیے. دیکھیے نا اب حکومت جو ہے وہ بیسکلی مسلم لیگ نون تو اپوزیشن میں چلی گئی ہے نا. اب آپ کے پاس حکومت جو ہے وہ 28 یا 29 لوگوں کے اوپر ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر 5-6 لوگ جو ہے وہ کریں گے تو اخلاقی طور پہ شاید مسلم لیگ نون کی وجہ سے حکومت آزاد کشمیر کو شاید خطرہ کوئی نہیں ہوگا کہ انوار اللہ کا اگر ایک بندے کے ساتھ رہ سکتا ہے تو پیپل پارٹی والے 27 کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں، 20 17 18 19 20 کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں. لیکن جو اخلاقی جو آپ کی ہوتی ہے، کیونکہ انوار اللہ جب گرے ہیں تو پھر انہوں نے جو ہے نا انہوں نے مارل گراؤنڈز انہوں نے اپنا کردار ختم کر دیا نا، کہ بار بار کہہ رہے تھے کہ 27 سال آئے، جب لائے تو انہوں نے کہا میں نہیں جاتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح جو ہے وہ پیپل پارٹی کو بھی کرنا چاہیے کہ ایک چھوٹا سا معمولی سا واقعہ ہے، آپ کے جو اپنے وزراء ہیں ان کے پاس 8-8 10-10 وزارتیں ہیں، تو انہیں وہ دینا چاہیے. اور جو لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں ان کو آپ جو ہے اکاموڈیٹ کریں. یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ اگر یہ لوگ ساتھ نہ آتے تو پھر جو ہے پاکستان پیپل پارٹی نے اپوزیشن میں بیٹھنا تھا، ان کو یہ کوئی وزارت بھی میسر نہ ہوتی. نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک جو ہے نا اتنا کو بڑا ایشو نہیں ہے. میں اس میں 2 منٹ یہ میں اس میں صرف اور دوسرا یہ بھی ساتھ بتائیں کہ یہ آخر اگر فرض کرتے ہیں یہ وزراء یہ پورٹ فولیو نہیں لیتے تو کتنے عرصہ تک وزیر بے محکمہ رہا جا سکتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میری گزارش یہ ہے کہ جی وہ تو باقی سارا عرصہ رہا جا سکتا ہے. 6 مہینے انوار اللہ صاحب دیے نہیں دیکھا نا. میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس سے مجھے جو میری دانش میں مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ صرف ایک ہی ایشو ہے، وہ ہے علی شان سونی صاحب کا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فہیم ربانی صاحب نہیں ہے. فہیم ربانی صاحب کا بھی دیکھیں نا، ان کا محکمہ بھی کسی کو نہیں دیا، وہ وزیر اعظم کے پاس ہے، وہ وزیر اعظم صاحب ان کو دے کے راضی کر لیں گے. اچھا، احمد صغیر کی جو وزارتیں ان کی ڈیمانڈ تھی وہ بھی وزیر اعظم کے پاس ہے، وہ بھی ان کو دے کے راضی کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک ہی ایشو رہ جائے گا علی شان سونی صاحب کا،
وہ یہ بیٹھ کے سیٹل کر لیں گے میاں اپنے تنویر الیاس صاحب کے ساتھ مل کے، تو یہ میرا خیال ہے گورنمنٹ سموتھ رننگ وہ وزارت کو قاسم مجید صاحب کو یہ دے چکے ہیں. نہیں، وہ پھر خوراک کو یا وہ کوئی تبادلہ ہو جائے گا، کوئی خوراک ایشو بھی جو ہے نہیں، جاوید بڑھاوی صاحب وہ کو بھی بھاجپا سیٹل ہو جائے گا، کوئی ایشو نہیں. اچھا دورانی صاحب، لیکن یہ اوورال کوئی اتنا بڑا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو ہے نا وہ عمیتی ڈیبیٹ کریں. حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ایک آدھ دو وزیر اگر چلے بھی جاتے ہیں چھوڑ کے تو پھر بھی کوئی خطرہ نہیں. نہیں چھوڑ کے 2 وزیر نہیں جائیں گے، پھر دھڑے جائیں گے. یہ بات نہیں نہیں، کوئی دڑے نہیں آپ جاتے، آپ کوئی کسی کے لیے قربانی نہیں دیتے، آپ آگے الیکشن لوگوں نے. اچھا دورانی صاحب یہ بتائیں کہ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ ابھی پیپل پارٹی کی بات مجبوری ہے کہ وہ کچھ اور لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. کابینہ میں توسیع کا ظاہر ہے گنجائش کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ معاہدہ ہے 20 سے آپ فکر کراس نہیں کر سکتے، وہ تو پورے کر چکے ہیں. لیکن کچھ صابدیدی پوسٹیں ہیں جیسے مائنر کمیشن ہے، ایڈوکیٹ جنرل ہے، زکوٰۃ کونسل چیئرمین ہے، ڈی جی لبریشن سیل ہے، چیف الیکشن کمشنر ہیں، چیئرمین احتساب بیورو ہے. لیکن یہ 2-3 پوسٹیں تو ایسی ہیں جن میں ٹیکنوکریٹ ہی لگ سکتے ہیں. احتساب بیورو چیئرمین، چیف الیکشن کمشنر یا ایڈوکیٹ جنرل بالخصوص، اور زکوٰۃ کا بھی یہی پوزیشن ہے سارا. تو پیپل پارٹی کے پاس ظاہر ہے ان پوسٹوں کے اوپر اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بھی ظاہر ہے گنجائش موجود ہے. کوئی پروڈکشن اگر آپ کرنا چاہیں کہ یہ کب تک ہو جائیں گے اور کون کون ان میں ہو سکتا ہے؟ جو مجھے میری اطلاع ہے کہ مبشر منیر اوان صاحب کو مائنر کمیشن میں لگایا جا سکتا ہے. مبشر منیر اوان جی، جو چودھری شیر صاحب کے حلقے سے، وہ ان کو کیونکہ بلاول صاحب جو ہے وہ پہلے مرحلے میں ایڈوائزر بھی بنانا چاہ رہے تھے. کل عامر صاحب نے بتایا تھا. اور ان کو آنے والے وقت میں ٹکٹ بھی مل جائے گا؟ ان کا کنفرم ہے ٹکٹ ایڈوانس. کہاں سے؟ وہ جہاں سے ہیں وہیں سے ہے، آپ دیکھ لینا، وہ کنفرم ہے. اچھا، ان کو نہیں چھیڑا جا سکتا. ابھی یہ جو ہے نا یہ چیزیں بعد میں ڈیسائیڈ ہوں گی، یہ ٹکٹ بڑا ایشو بنے گا. تو یعنی ابھی وزارتیں تقسیم ہوئی ہیں، ٹکٹ تقسیم نہیں ہوئی. اور ابھی ایک اور بھی بات ہوئی ہے نا جی کہ کچھ لوگ حکومت میں شامل ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوئے. یہ بھی میں بتا دوں، یہ بڑا ٹیکنیکل بات ہے کہ کچھ گروپ انہوں نے پیپلز پارٹی کی وزیر اعظم کو سپورٹ کی ہے، ووٹ دیا، لیکن وہ ابھی باضابطہ پیپلز پارٹی کے ڈسپلن میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی میں شامل بھی نہیں ہوئے، جس میں مہاجرین بھی ہیں. لیکن ہم نے تو جو چیزیں پڑھی تھیں ان کے مطابق یہ عامر صاحب آپ کو صحیح بتا دیں گے، ان کو اندر کی کہانی صحیح پتہ ہوتی ہے کہ ابھی ان کے پاس گنجائش موجود ہے کسی اور پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے. باضابطہ کوئی اس طرح کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے کہ جس میں انہوں نے پارٹی جوائن کی ہو یا پارٹی ڈسپلن کے وہ پابند ہو. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں نا ابھی فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ جا کے کوئی تصویر کھچا لے یا ملاقات کرے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پارٹی میں شامل ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ تقدیس گیلانی صاحب اگر وہاں سے پھر پریس ریلیز جاری ہو جائے تو اس کو کس معنوں میں ہم لیں گے کہ شامل ہو گئے؟ دیکھیں نا بڑی پارٹیاں تو یہی کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ شامل ہو گئے. اچھا لیکن آپ دیکھیں کہ جس دن یاسر سلطان یا بیرسر سلطان کا گروپ شامل ہوا تھا، اس کے بعد وہ جب نکلے تھے زرداری ہاؤس سے، تو یاسر سلطان صاحب نے کسی اپنے قریبی صحافی کو کہا کہ نہیں، ہم نے شمولیت نہیں، ہم نے صرف حمایت کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم کی. شمولیت ہم الیکشن کے بعد دیکھیں گے، پاس دیکھیں گے، مطلب الیکشن کے قریب. اچھا، تو ابھی یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو ان پوسٹوں پہ بھی دیکھیں، مبشر منیر اوان کی بات کی تھی آپ نے کہ مجھے یہ اطلاع ملی کہ مبشر صاحب اس پہ آ جائیں گے، اور عامر ذیشان صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل سیکرٹری نہیں، وہ ان کو شاید ڈی جی لگایا جائے پی ایم سیکریٹریٹ میں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ڈی جی کی اور پولیٹیکل سیکرٹری جو ہے وہ شاید وزیر اعظم صاحب کا کوئی قریبی جو ان کے اپنے حلقے کا بندہ ہو وہ لگانا، کیونکہ ان کا اختیار مطلب ان کا اپنے معاملات چلانے کے لیے کوئی قریبی بندہ بھی ہونا چاہیے. ایڈوکیٹ جنرل کون ہو سکتا ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل دیکھیں پیپلز پارٹی میں بڑے اچھے لوگ ہیں، اور دوسری یہ بات ہے، یہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہے یہ میاں وحید صاحب نے لگوائے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی سے ہیں تقریباً، پیپلز پارٹی کی لوگ ہیں سارے. اچھا، اور ایڈوکیٹ جنرل وزیر اعظم کے ڈی سی ہونے کی وجہ سے ایڈوکیٹ جنرل فارغ نہیں ہوتا؟ نہیں، اس کا مطلب اس کے نیچے جو وکلا کی ٹیم ہے سرکاری، وہ بھی سارے وہ ریزائن کرے گا یا حکومت اس کو فارغ کرے گی. ایڈوکیٹ جنرل پوسٹ ہے نہ زکوٰۃ کونسل کا چیئرمین. دوسری بات یہ کہ نہ چیئرمین صاحب بیورو، نہ یہ ایڈوکیٹ جنرل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہوتا ہے وہ کوئی پولیٹیکل پوسٹ نہیں ہے. اس میں گورنمنٹ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا عدلیہ کے ساتھ کیسے تعلقات، لیزان ہے. سپریم کورٹ، دوسرے معنوں میں دیکھیں نا، سپریم کورٹ نہیں، وہ چیف لا افسر ہوتا ہے نا ریاست کا. ایڈوکیٹ جنرل کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، چیف لا افسر ہوتا ہے. اور اگر وہ عدالتوں کا ناپسندیدہ بندہ لگا دیا جائے تو پھر تو حکومت کا روز ہی سینگ پھنسیں گے نا عدالتوں میں. تو اس لیے وہاں پہ بھی دیکھ سن کے تنویر الیاس صاحب کے دور میں امانگی شاید تھوڑی کم تھی، اس لیے نہیں. وہ تو پھر تنویر الیاس صاحب نے بہت ساری ایسی غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے وہ
अभी जो है ना वो अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी कोई पेशरफ्त हो रही है कि कोई नहीं हो रही, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पेशरफ्त या इंसाफ चेयरमैन के लिए? अभी नहीं हो सकती ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, अभी तो अपोजिशन लीडर की तैनाती होनी है। अच्छा, तो अपोजिशन लीडर जब बन अपनी जाएंगे, मर्जी का अच्छा जी, ये नहीं, भी नहीं, एक फ्रेंडली मिनट- अपोजिशन नहीं, नहीं, अच्छा जी, एक फ्रेंडली अपोजिशन। अभी बात तो मेरी कंप्लीट अच्छा, है अच्छा, ना। बोलो। बात ये है कि अभी अपोजिशन लीडर जो है वो हमने ये देखना है कि PMLN से आएंगे या अनवार उल हक साहब PTI को जोड़ के अब खुद बनते हैं, ठीक है ना। अगर तो ये खुद बन गए तो फिर तो फटा ही फटा है, फिर तो समझे ना ही समझो, ठीक है ना। तो अगर अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून से शाह गुलाम कादर साहब आ जाते हैं तो फिर हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर मिल के एक पैनल आइन के तहत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भेजेंगे। अच्छा जी, मैं अच्छा, एक आप आपको इस- बड़ी मजेदार बात जी, जी। बताऊं। एक तो ये बड़ी अहम बात है, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है साबिक़ अनवार उल हक साहब, माफ़ कीजिएगा, अनवार उल हक साहब पिछले काफ़ी दिनों से ये कह रहे कानूनी हैं माफ़ी कि मिल सकती मुस्लिम लीग नून की जो है वो कैसे अपोजिशन लीडर हो सकता है। हाँ, वो ये बार बार बयान कर रहे हैं ना। अब आप ये देखें कि उनका म्यार देखें, उनकी दरोगोई देखें, उनके सोचने का अंदाज देखें कि जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने अनवार उल हक को वोट नहीं दिया था, ख्वाजा फारूक साहब ने वोट दिया ना। बिल्कुल दिया। भाई ख्वाजा फारूक आपको वोट दे के 2.5 साल अपोजिशन लीडर रह सकता है, तो मुस्लिम लीग नून वाले जो है वो तो पहले फैसला करके आए थे ना कि हम हमने आपको वोट देंगे, वो बैठेंगे बाकी इधर, वो ऐसे बैठेंगे बैठेंगे इस तरह। नहीं, इसमें इस एक और इसके एक ऊपर पॉइंट अब मेरा अब देना है। अखलाकियात का ये म्यार है कि वो ये कह रहे हैं। अब दूसरी ये बात है कि उनके साथ जो लोग गए हैं वो अभी क्योंकि उन्होंने अपने सियासी मुस्तकबल का फैसला करना है, जैसे अजहर सादक साहब जो हैं वो मतलब ये अभी तो उनके पास देखे ना, उन्हें मुस्लिम लीग नून भी नहीं ले रही, पीपल पार्टी भी नहीं ले रही। मीर अकबर साहब के जो ज़हनी तौर पे वो पीपल पार्टी में मुस्लिम लीग अंसर नून में अब्दाली साहब हैं, शामिल हो खरेटा। चुके हैं। अंसर अब्दाली साहब के लिए ज़्यादा मसाइल हैं, क्योंकि उनके हल्के में ना नून लीग में स्पेस है और ना पीपल पार्टी में स्पेस है। और स्पेस। जो उनके बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब मोहसन थे उनके साथ भी वो अपना हाँ, तल्लुक दूर हो गए, खराब ज़्यादा कर चुके। स्पेस हो गया। PTI में भी उनके लिए गुंजाइश नहीं रही, उसके साथ गद्दारी कर दी और उसकी कमर में जो छुरा घुंपा। अब 3-4 लोगों का इमरान खान जो है वो नाम भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक अनवार उल हक साहब का, एक जो है वो दीवान चुगताई साहब का, एक अजहर सादक का। वो ये कहते हैं कि अजहर सादक को वो वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते थे। अजहर सादक के बारे में बड़े सॉफ्ट कॉर्नर था, वज़ीर-ए-आज़म बनाना सॉफ्ट। चाहते थे इकबाल मऊ साहब की वजह से। तो इन्होंने जो है वो उन्होंने पूछा कि यार वो अजहर सादक पर दीवान भी चलेगी, इस हद तक उसे जो है वो दुख है। तो ये जो है अभी जो अपोजिशन लीडर है, एक तो ये बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 9 लोग इस कानून साज़ असेंबली में मौजूद हैं और बाकी 2-3 लोग ऐसे हैं जो उनके साथ राब्ते में हैं। तो इस बात का कोई खतरा नहीं है कि कायदे बेख्तिलाफ मुस्लिम लीग नून के में से नहीं होगा। अब होगा कौन, ये ज़ाहिर उनकी पार्टी का फैसला है कि वो शाह गुलाम कादर साहब को बनाते हैं या फारूक हैदर साहब को बनाते हैं। लेकिन बाज़ कुफ्ते जो हैं वो फारूक हैदर साहब को बनाने के लिए सरगर्म है। दुरानी साहब, आप कोई पॉइंट नोट करा रहे थे? ये मैं ये कह रहा था कि एक तो ख्वाजा फारूक साहब को अपोजिशन लीडर कई माह तक जो है ना नहीं बनने दिया गया था, वो और अनवार उल हक साहब की ख्वाहिश थी कि वो ना बने और ये ऐसे ही निज़ाम चले। जैसे उन्होंने ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाई अपने दौर में, ना हाउस की कोई कमेटियाँ बनाई। तो ख्वाजा फारूक साहब जो है वो बड़ी मुश्किल से उनको जो है जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जब हमायत मिली और किसी और तरफ से भी फिर उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिली, तो तब जाके वो पता है आपको कितने महीनों के बाद आईनी कानूनी लिहाज से ये जो हुकूमत का हिस्सा लोग हैं लेकिन मिनिस्टर नहीं बन सके, अपोजिशन लीडर में इनका भी कोई रोल हो सकता है? नहीं, देखे ना, वो फिर अपोजिशन नहीं, अगर वो अपोजिशन बेंचों में बैठना चाहें तो फिर वो दे सकते हैं वोट। अदरवाइज अगर सर्द करते वोट देकर ना बैठे ये नहीं हो सकता ना, वो नहीं होंगे। नहीं, वो ट्रेजरी बेंचों का और अपोजिशन बेंचों का वो तो 27 पूरे रखने ना आपने। ऐसे तो नहीं हो सकता कि फिर आधे इधर वोट देके उधर चले जाए, आवाम का एतमाद खो देंगे। आगे ही तो थोड़ा ही हमारी एक और बात की तस्दीक करना चाहता था कि ये अनवार उल हक साहब ने जिस तरह की हुकूमत की ना, अब ख्वाजा फारूक साहब का जिक्र हुआ, तो ख्वाजा फारूक साहब को अगर वो रात याद हो, मैं उसका ऐन नहीं शायद हो कि ये ऑप्शन मौजूद था कि कल हम पोर्टफोलियो दे रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, लोकल गवर्नमेंट, आप लोकल गवर्नमेंट के वजीर बन जाएं या एहतसाब के लिए सुबह तैयार हो जाएं, आपको गिरफ्तार करना है। तो उस रात को ख्वाजा फारूक साहब जो है वो मुल्क छोड़ के सऊदी बाहर चले गए थे, ठीक है। तो इस अंदाज से इन्होंने अपनी हुकूमत की है। बहुत शुक्रिया अमर साहब, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। कल एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।